औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। आपकी जितनी भी तंगियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, गुनाह हैं, अल्लाह ताला वो सब माफ़ फरमा दे और आपके लिए आसानियों का मामला फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये भी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगी और बहुत सारे बहन भाइयों को जो है ना इस वीडियो में जो है ना अपने सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे और आप जो है ना सही तरीके से और सही मानों में इस्तग़फ़ार कर सकेंगे। तो नाज़रीन, ऐसे लोग बहुत सारे बहन भाई कह रहे हैं कि हम जैसे ही इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करते हैं या दुरूद इब्राहिम का ज़िक्र स्टार्ट करते हैं या इसके अलावा फिर कोई और भी वजीफ़ा अगर शुरू करते हैं तो कहते हैं कि हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी में मज़ीद इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। जो हमारी मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनमें इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो जो काम है ना वो मज़ीद बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हालांकि हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे और हमारे जो काम है वो सीधे हों, लेकिन ऐसा होता है कि बार बार ऐसे होता है कि जैसे ही हम ज़िक्र शुरू करें तो हमारे जिस्म में खिंचाव हो जाता है या फिर डिप्रेशन हो जाता है या फिर एंग्ज़ाइटी हो जाती है, और इसके अलावा और दूसरे घर के जो मामलात हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ तो कहते हैं कि हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और या फिर कुछ कहते हैं हमारा मज़ीद नुकसान होना शुरू हो जाता है। जिसके लिए हम वजीफ़ा करते हैं वो मज़ीद हमारा काम बिगड़ता है, बीमारियां भी मज़ीद बिगड़ती हैं, डिप्रेशन जो है ना इजाफ़ा आ जाता है। अगर ये सब मामलात आपके साथ भी हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को आज फुल वॉच करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप इस मामले को जो ना हल कर सकते हैं और बड़ी इजीली कर लेंगे और चंद ही दिनों में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये एक बहन को बताया था वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का और दुरूद इब्राहिम का। उनकी भी सिचुएशन यही थी। वो बताती थी कि मैं जब भी इस्तग़फ़ार करना शुरू करती थी तो मेरी एंग्ज़ाइटी, परेशानी और बीमारी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि आखिर मुझे ज़िक्र को छोड़ना पड़ता। तो फिर कहती हैं कि मेरी बीमारी में भी मज़ीद इज़ाफ़ा होता था और मेरे जितने भी काम थे वो सीधे होने की बजाय मज़ीद उल्टे हो जाते थे, जिसकी वजह से कहती फिर मैं डर के ना मज़ीद ज़िक्र को छोड़ देती थी। तो कि शायद इस ज़िक्र की वजह से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा। कहती मुझे लगता भी इसीलिए था कि ये ज़िक्र की वजह से ऐसा होता है। तो कहती कुछ तबीयत अगर बेहतर भी होती थी तो मैंने ज़िक्र स्टार्ट करना है तो मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते। तो उनको फिर बताया था, गाइड किया था। उन्होंने बताया कि जब मैंने इन 5 गलतियों को दूर किया तो अल्लाह ने मेरी गैब से मदद करना शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज आप लोगों को जो ना मैंने यही चीज़ें बतानी हैं कि उस बहन को क्या बताया गया था, वो कौन सी 5 गलतियाँ थी जो उन्होंने छोड़ी। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़िक्र को कबूल भी किया और उनके लिए आसानियाँ भी पैदा की और उनके लिए जो है ना वसी रिज़्क़ हलाल का भी इंतज़ाम फरमा दिया। तो नाज़रीन, पहले हम देख लेते हैं कि जो इस्तग़फ़ार है, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी ये कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, क्योंकि उनको भी मैंने यही गाइड किया था। पहले सारी बातें उन्हें समझाई थी, वो सारी बातें आपने पहले समझनी है, फिर उन 5 गलतियों को आपने दूर करना है, फिर आपने ज़िक्र स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपके ऊपर जितना भी कोई जादू है, बंदिश है, हसद की नज़र है, नज़र बद है, शैतानी असरात हैं, ठीक है, कुछ भी नेगेटिविटी है ना आपके ऊपर, तो इंशाल्लाह वो मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो दूर हो जाएगी। तो बस आप ज़रा तहम्मुल से ये जो 10-15 मिनट की है ना वीडियो, इसको सुने गौर से और समझें और फिर अमल करें। तो नाज़रीन, समझ लेते हैं कि गुनाह के असरात किस तरह आप लोगों के कामों को बिगाड़ते हैं। आपके काम जो है ना मज़ीद ख़राब होते हैं या फिर आपकी बीमारी मज़ीद बिगड़ती है, आपकी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है ज़िक्र करने की वजह से। तो है, हालांकि ऐसा होता नहीं कि ज़िक्र की वजह से ख़राब होती, मैं ये आपको बताती हूँ। वो गुनाह करने के बाद बंदा क्या महसूस करता है कि मेरे अंदर इबादत की रग़बत नहीं रही, इबादत से मज़ीद वो जी चुराता है। अगर इबादत करता भी है ना तो लज्जत नहीं मिलती। तो ये जो बंदा होता है, ये इंसान जो भी महसूस करे तो उसे अपनी फ़ौरी जो गिरफ्त करे, समझे कि कुछ सरजर्द हो गया, यानी कि कुछ गलत हो गया। तो अगर फ़र्क नहीं महसूस करता तो 2 बातें हैं, या तकवा परहेज़गारी, अहले इस्तकामत भी अपने अमाल को कम दर्जा देखते हैं, फिर तौबा करते हैं ताकि जो है उनके जो है दर्जात बुलंद हों। तो इस्तकामत है या मसीयत है, अब इस्तकामत का जो बुलंद दर्जा है ना वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है।
تو عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ معصیت اور جو غفلت کا ہوتا ہے، گناہ گاری، نافرمانی اور غفلت جو نا ساتھ جڑ جاتی ہے تو انسان اس کے بہاؤ میں بہتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور اسے اپنے عمل کا جو روحانی ٹمپریچر ہے وہ بھی چیک نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ٹمپریچر اپنے روحانی اعمال کا، یعنی کہ ٹمپریچر چیک کرنے کا مطلب یہ ہے، اور اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ کسی کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس اپنا جو نا اس کا تھرمامیٹر ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے اس میں آپ کو لذت، حلاوت، دلچمی، خشوع و خضوع میں محسوس ہو اور نیک کام کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعائیں اور آپ کی عبادات کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو اگر اس میں آپ کو کوئی کمی بیشی نظر آئے تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ آپ سے کچھ ایسا عمل ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا عبادت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، اور گناہ کرنا جو ہے نا آسان ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ مہلت مل گئی ہے، جس کے بعد جو ہے نا بس گرفت آتی ہے۔ جب گرفت آ جائے تو عبادت سے انسان جو ہے نا دور ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ آزمائش میں انسان عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا، اپنے آپ کے جو ہے نا اعمال کے روحانی ان کا جو ہے نا اعمال روحانی کا جو ٹمپریچر معلوم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے نا تو آپ اللہ کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر مزید کرتے ہیں، اس میں آپ کو سکون اور طمانینت فیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ پر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ کے ذکر سے مزید دور ہوتے ہیں، عبادتیں نہیں کرتے، اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ تو اگر نیکی کا عمل ترک ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ، معصیت اور نافرمانیوں نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، دل سیاہ ہو رہا ہے اور گویا کہ دل مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو نا دل صحت مند تھا، ہر وقت اطاعت میں خوشی ہوتی تھی، جوں جوں اطاعت کی لذت کم ہوتی ہے دل بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ پر شرمندگی اور بے چینی کم ہوتی گئی تو دل اور بیمار ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جو ہے نا بے چینی ہونا، بندہ جو نا اس کو محسوس کر لے کہ اس کا دل جو ہے نا مردہ ہو گیا ہے، وہ کبھی دل صحت مند، کبھی مریض اور کبھی مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید دور بھاگتے ہیں، آپ کو بے چینی جو ہے نا آپ کی دور نہیں ہوتی، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا جو دل ہے نا روحانی طور پر جو ہے نا مردہ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، انشاءاللہ اس جو ہے نا مردہ روحانی مردہ دل کو نا انشاءاللہ یہ دو ذکر کریں گے، استغفار اور جو ہے نا درود ابراہیمی، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بتا دی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ ابھی ناظرین میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے کہا ہے کہ یہ اگر آپ کا روحانی طور پر دل جو نا مردہ ہو چکا نا، جس کی وجہ سے آپ کو ذکر میں جو نا روحانیت نہیں مل رہی، فیض نہیں مل رہا، مزید کام الٹے ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا اگر یہ ذکر اس طرح کریں گے نا انشاءاللہ یہ آپ کی ساری جو نا آپ کا جو مردہ دل ہے دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا اور اس کا آپ کو فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین آپ کو یہ جو نا اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے جو نا حوالے سے بتا دوں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں۔ سورہ ہود میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے نا 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو اور وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا۔ تو اس آیت میں دونوں چیزوں کو واضح طور پر الگ کر دیا گیا کہ جب تم استغفار اور اللہ کی طرف توبہ بھی کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کا بہت اچھا سامان عطا فرمائے گا۔ پھر مزید سورہ ہود میں سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس کی جو ہے نا آیت نمبر جو ہے نا وہ 11 ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش بھیجے گا۔ سورہ ہود میں حضرت صالح علیہ السلام کا ارشاد بیان کیا گیا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت جو نا کی تھی۔ اس سورہ ہود کی جو ہے آیت نمبر جو ہے نا 61 کا ترجمہ ہے، سو تم اس سے معافی مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، یہ بھی سورہ ہود کی جو ہے نا آیت نمبر جو ہے وہ 90 ہے،
اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین، ان چاروں آیات مبارکہ میں 2 حکم آئے ہیں۔ پہلا حکم ہے استغفار کا، اور دوسرا جو ہے نا وہ توبہ کا ہے۔ ہم اپنے معمول میں تو توبہ استغفار اکٹھا بول دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ حقیقت میں استغفار پہلا اور توبہ اس عمل کے اندر دوسرا قدم ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ استغفار کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ مراحل ہیں، ورنہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا اور اسے اپنے ڈوبنے کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی جو ہے نا ترتیب کے ساتھ استغفار اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق و عطا سے بالکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو جو ہے نا قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کا جو دل ہے نا روحانی طور پر مردہ ہو چکا نا گناہوں سے، آپ کی اس میں غلطیاں ہیں، یا پھر آپ نے نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ پر کوئی شیاطین کا اثر ہے، یا پھر آپ پر کسی نے جادو وغیرہ کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ عبادت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اپنی معاملاتی زندگی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل جو آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ جو میں نے ابھی شروع میں بتائی سچویشن وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ نے اس چیز کا خود سے علاج کرنا ہے، بے شک وہ کسی بھی طرح کا ہے، شیطانی اثرات ہیں، جناتی ہیں، کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی نظر بد ہے، نظر حسد ہے، کچھ بھی ہے، تویزوں کا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا، جو بھی ہے آپ دل سے جو ہے نا استغفار سٹارٹ کریں آج سے ہی۔ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ باوضو جو ہے نا اس ذکر کو کریں، کیونکہ ویسے تو آپ وضو بے وضو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی سچویشن والے لوگ ہیں جن کے ساتھ مزید کام خراب ہوتا ہے، تو کیونکہ جو نیگیٹیو اثرات ہوتے ہیں وہ گندگی والی جگہ پہ آپ کریں گے تو ادھر آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ اس کا ریئیکشن ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ استغفار شروع کریں تو آپ ایک دن جو ہے نا پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل جو ہے نا اپنی جو حاجت کی ہے نا وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اور اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ تمام جو بیماریاں دور کرے، پریشانیاں دور کرے، جتنی بھی یہ نحوست ہیں وہ ساری دور کرے۔ جب آپ کر لیں گے پھر آپ اگلے دن اس ذکر کو شروع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کیونکہ بندے کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹے، تو جب آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے راضی ہوں گے کہ یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو پھر جب آپ ذکر شروع کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے ناظرین، آپ نے روزانہ جو ہے نا کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے، اور 7000 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرنا ہے۔ آپ نیو ہے، آپ کو کیونکہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا جو ہے نا ذکر ہم کرتے ہیں تو کام مزید خراب ہوتا ہے، تو آپ کم از کم اتنے سے بالکل سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے جب آپ ذکر سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے یہ ایک غلطی ہے، جو 5 غلطیاں میں آپ کو بتانے لگی ہیں جو آپ نے ڈیورنگ استغفار نہیں کرنی، وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے کہ جو اس طرح کا جن کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا، جو نیگیٹو اثرات ہیں یا پھر سائیکی ہیں، ان کو ڈپریشن انگزائٹی ہے، تو وہ لوگ جب ذکر کرتے ہیں نا تو ان کے دل میں نا زیادہ ان لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اس ذکر سے میرا کام ہوگا کیسے، اس سے ہو جائے گا کیا، اتنا کچھ ملے گا کیا، میں واقعی ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ یہ شک اپنے دل میں نا پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ شک کو نا آپ نے اپنے دل سے بھگانا ہے، وہ شک نہیں آپ نے کرنا۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے جب آپ اپنی ابتدا ہی شک سے کرتے ہیں تو یہ غلطی ہے، تو اس کو اپنے جو ہے نا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کو جو وسوسہ شیطان دے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ضرور میں تمام معاملات جو ہے نا ٹھیک کریں گے، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر جو نا اللہ تعالیٰ کو دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ پسند ہے۔ تو دوسری غلطی جو آپ کرتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر اس طرح کے اثرات ہیں، کوئی مسئلہ ہے
کچھ بھی ہے تو آپ کو آپ کے اوپر جب آپ کے کام بگڑتے ہیں یا طبیعت خراب ہوتی تو آپ ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر کرنا بند کر دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں. تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی. جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ کیے رکھنا ہے. آپ نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط رکھنا ہے. آپ کو شیطان وسوسے دے گا، آپ کو بیمار کرے گا، آپ کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کا کرے گا کہ آپ ذکر چھوڑ دو، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. یہ دوسرا جو نا کام بالکل نہیں آپ نے کرنا. تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ گندی جگہ اور گندا لباس جو ہے نا وہ نہیں آپ نے پہننا. حالانکہ ویسے یہ کہ سب کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں جو ہے نا استغفار کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، کہیں بھی آتے جاتے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کچھ یہ جن لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے یہاں معاملات جو ہے نا کچھ ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ شیطانی اثرات ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی ڈپریشن ہے، جو بھی ہے، تو یہ سب جو ہے نا اس طرح کی سچویشن گندی چیزوں پہ جو ہے نا زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں، گندے لباس پہ، گندی جگہ پہ وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر جس کی وجہ سے وہ وہاں اگر ذکر کریں گے تو وہ چیزیں جو انہوں نے زیادہ ڈسٹرب کریں گی. اگر آپ اس کی جگہ نا پاک صاف ستھری جگہ پہ کریں گے اور پاک صاف لباس پہنیں گے، باوضو ہو کے کریں گے، تو وہ جب آپ صفائی پسند ہے نا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا صفائی تو نصف ایمان ہے. تو وہ جو گندگی والی جو چیزیں جتنی بھی یہ بدی والی چیزیں ہیں، اثرات ہیں، وہ آپ سے دور بھاگیں گے. ٹھیک ہے، جتنے آپ لوگ گندے ہوں گے، جتنے بھی آپ گندگی والی جگہ پہ ہوں گے، اتنے ہی آپ کو ادھر اس کے اثرات زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. تو یہ تیسری غلطی بھی آپ نے نہیں بالکل کرنی. اس کو جو ہے نا دیکھیں. اور چوتھے نمبر پہ جو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا باوضو بھی رہنا ہے اور نماز جو ہے نا اس کی پابندی کرنی ہے. کیونکہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا وسوسے والا اور نفسیاتی، یہ اپنی عبادات کو بھی جو ہے نا وہ پرفارم نہیں اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو نیگیٹیوٹی ہے نا اس کے اوپر اور زیادہ حاوی ہوتی ہے. جب آپ نماز میں ریگولر ہوں گے، اپنے اذکار میں ریگولر ہوں گے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ سے دور جاتی جائیں گی. کیونکہ رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں رحمت کے فرشتے ہوں گے وہاں شیطان کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ بھی آپ نے کرنا. انشاءاللہ ریگولر رہیں گے، آپ کو ایک دو دن تنگی ہوگی، محسوس ہوگی، لیکن آپ نے اوپر آپ نے کور کرنا ہے، اپنا یقین پکا رکھنا ہے کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور پانچویں غلطی ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی، اس کو سدھارنا ہے کہ آپ کو جب آپ کا ذکر کام کرنا شروع کرتا ہے نا، جن پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے میں وظائف یہ بتا رہی ہوں، تو وہ شیطان بار بار آ کے اس کو وسوسے ڈالے گا کہ نہیں تم جو بھی کر رہی ہو نا یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی کر لو. تو یہاں پہ آپ نے میری بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے وہ وسوسہ آئے گا تو اپنے دل ہی میں اپنے آپ کو کہنا ہے کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا، یہ ذکر کامل ہے، اللہ پاک انشاءاللہ میری مدد کریں گے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، یا میرے معاملات سارے ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا. جتنی دفعہ وسوسہ آئے آپ نے اس کی نفی کو ہاں میں تبدیل کرنا اور اس کو ریپیٹیشن کرتے رہنا. اس چیز کی آپ نے جتنی آپ اس چیز کو ریپیٹیشن اس کی کریں گے انشاءاللہ آپ شیطان کے اوپر جو ہے نا حاوی ہو جائیں گے. شیطان جو ہے نا وہ بھاگ جائے گا. یہ 5 غلطیاں تو اس بہن کو بھی بتایا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے ان 5 غلطیوں پر جو ہے نا قابو پا لیا نا. تو الحمدللہ آج ان کا کہنا ہے کہ میں استغفار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے میرے سامنے ہر چیز لے آتے ہیں جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں نا کہ میں یہ کروں یا مجھے یہ مل جائے، تو اگلے لمحے اس کو وہ مل جاتا ہے، یا اگر وہ کچھ پانا چاہ رہی ہیں تو وہ ان کو مل جاتا ہے. تو اس سچویشن سے وہ گزر چکی ہیں اتنے زیادہ، اور انہوں نے اپنے اتنا زیادہ اپنے نا دل جو ان کا روحانی طور پر مردہ ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے جو ہے نا زندہ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ کا روحانی طور پر دل مردہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا عبادات میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، آپ کی طبیعت اکتا جاتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو یہ جو میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں ان پر عمل کریں اور ان غلطیوں کو دور کریں اور استغفار کریں. انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی تمام بیماریاں بھی دور ہوں گی، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، اور آپ کے معاملات جو ہے نا وہ سدھرنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کو رزق کی کمی ہے، آپ کو جو ہے نا کسی بھی طرح کی دنیا میں کوئی پریشانی ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، اور جو ہے پریشانیاں ہیں، گھریلو ہیں، معاشرتی پریشانیاں، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. جو لوگ غربت کا شکار ہیں، غربت کی وجہ سے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، تو وہ بھی یہ ذکر کریں، انشاءاللہ جو ہے نا ان کو بھی بہت جلدی جو ہے نا اس کی جو ہے نا غیبی مدد ملنا شروع ہو جائے گی.
تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو جو نا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ آ گئی ہے اور اچھی بھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ذکر کرنے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کے کام نہیں سیدھے ہو رہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو جب آپ یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کی حصہ کی ہیلپ کریں گے تو انشاءاللہ جب ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور جو نئی بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، اور تاکہ آپ کو جو ہے نا ہر نئے آنے والی جو ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔